खुदावंद यीशु के पाक मेहरबान और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि आज मैंने अपने घर में ये सरमन शेयर किया था और मैं चाहता था कि आप सबकी तरक्की के लिए भी आज इस सरमन को शेयर करूँ, जो कि कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से स्टार्ट करेंगे, जो कि जाता है 40वीं आयत तक। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर दुआ में गुजारें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे नहायत बुज़ुर्ग आसमानी जलाली खुदा, तेरे फजल के तख्त के सामने झुककर बाप आसमानी इस वक्त सजदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। हकीकतन तेरे कलाम का मुसन्निफ़ तेरा पाक रूह है खुदा, और कोई इंसान तेरे पाक रूह के बगैर खुदा तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। और खुदा तेरे पाक रूह पर डिपेंडेंट होते हुए, जो कि कॉन्टीन्यूसली हमें अर्ज करता है, हमें उभारता है कि हम गवाही दें कि यीशु मसीह खुदावंद है। आए खुदा उसकी वसीला से, पाक रूह की वसासत से खुदा फजल दे कि खुदा तेरे पाक कलाम को आए खुदा बड़ी दयानतदारी के साथ बयान कर सकूँ। आए खुदा जब मैं बयान करता हूँ तो जो कुछ मुँह से निकले खुदा वो तेरी कलीसिया के लिए बाइस बरकत हो। ये सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांगता और पा लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला। और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काट से ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, अपनी तेई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवलदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की
اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ بس وہ قید خانہ سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو اور اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے، آمین۔ میرے عزیزو، جو یہ ہم نے سارا ایونٹ پڑھا ہے کہ پالوس رسول اور سلاس اور تموتھیس اور لوکا، یہ چاروں فلپی کے علاقہ میں گئے، ٹھیک، اور ان کا انکاؤنٹر کس کے ساتھ ہوا؟ ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ اگر ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، غیب دان روح کے بارے میں، تو اسپرٹ آف ڈیوینیشن کے بارے میں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ڈیمن تھا، یہ اسپرٹ آف پائتھون تھی، یعنی شیشناگ کی روح تھی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، نیچرل کے اندر دنیا میں 41 ٹائپس کے جو ہیں شیشناگ یعنی پائتھونس پائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ جو ان کا وینم ہے یہ ڈینجرس نہیں ہوتے، یہ ایشیا میں، یورپ میں اور ایشیا میں اور افریقہ میں اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، یہ کس طرح سے اپنے پرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے شکار کو یہ اٹیک کیسے کرتے ہیں۔ اب پائتھون اٹیک اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پہلے آپ کے اوپر جھپٹتے ہیں، آپ کے اوپر جمپ کرتے ہیں۔ جمپ کرنے کے بعد پائتھون کیا کرتا ہے؟ پائتھون آپ کو سٹرائک کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آپ کو گریب کرتا ہے، کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد پائتھون کیا کام کرتا ہے، اسپرٹ آف پائتھون کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے گرد ایک کوئل بنا لیتی ہے، اپنی پرے کے اگینسٹ کوئل، ایک راؤنڈڈ کوئل بنا لیتی ہے اسپرٹ آف پائتھون، اور آہستہ آہستہ سے اپنے پرے کو جو ہے جکڑنے کی کوشش کرتی ہے اپنے چنگل کے اندر۔ اور کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک تو آپ سانس انہیل کرتے ہیں، جو آپ ایکسہیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ٹوٹلی کنجسٹڈ کر دیتی ہے، آپ کا سانس لینا محال کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ فینٹ ہو جائیں یا مر جائیں۔ تو اس طریقے سے اسپرٹ آف پائتھون جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ یہ تو رہی نیچرل ریلم کی بات، ٹھیک۔ اور کلام مقدس میں جہاں جہاں پر بھی برتھ کا، سانس کا ذکر آیا ہے، وہ روح القدس سے علاقہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے ایماندار ہیں جن کو آج اسپرچول ایستھما کی پرابلم ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ مسیحی ہیں، بہت عرصے سے کلیم کرتے ہیں کہ وہ کرسچنز ہیں، لیکن کیا ہے، ابلیس سرکمسٹانسز میں گھیرے رکھتا ہے۔ اسپرٹ آف پائتھون کیا کرتی ہے، سرکمسٹانسز میں گھیری رکھتی ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ چوک کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ ایکسہیل نہ کر سکیں، آپ سانس کو باہر جو انہیل کریں اس کو ایکسہیل نہ کر سکیں، اور آپ سرکمسٹانسز میں رہتے رہتے آپ کا دم گھٹنا شروع ہو جائے اور یہاں تک ہو کہ آپ مر جائیں، ٹھیک۔ اب جب ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو کلام مقدس کہتا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی، اسپرٹ آف ڈیوینیشن تھی۔ کچھ کومنٹیٹرز کے مطابق یہ اپولو گاڈ جس کی ورشپ کی جاتی تھی ڈیلفی میں، ٹھیک ہے، یہ اس سے انسپائرڈ تھی، اور لوکا اس کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ان لوگوں کی اسٹیٹ، جیسے کہ ڈیلفی کی پریسٹس تھیں جو کہ نبیائیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کی کنڈیشن سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعمال کی کتاب کا آتھر لوکا ہے، جو کہ طبیب بھی تھا، اور اس نے یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک کے جو پرائمری وٹنسز ہیں ان سے بات چیت کر کر، ڈائلاگ کر کر اس اپنی انجیل کو لکھا، اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کو بھی لکھنے والا لوکا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں کہ اگر روح القدس کی آگ پینتی کوست کے دن نازل نہ ہوتی تو آج ہمیں رسولوں کے اعمال پڑھنے کا فضل، ٹائم، مرسی، فیور خدا کی طرف سے نہ ملتی، ٹھیک۔ اب آگے لکھا ہے، وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم پروفیسیز کو سیل کرتے ہیں، نبوتوں کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ نبوتوں کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چرچ سیٹنگ میں ہوں، میں ایمانداروں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، جب خدا نے مجھ سے کلام کرنا ہے تو نبوت میرے سے ہو جانی ہے، میں نے اس کو انٹرپریٹ کر دینا ہے، مجھ سے طرح طرح کی زبانیں نکل جانی ہیں، ٹھیک ہے۔
اس میں نبوتیں سیل نہیں کی جاتی. چرچ پروفیسی کے اندر نبوتیں بیچی نہیں جاتی جیسے آج کا کرسچن میڈیا، ماڈرن کرسچن میڈیا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ پروفیسیز کو بیچتا ہے. اس طرح سے وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے مالکوں کے لیے پیسے کما رہی تھی. ادھر لکھا ہے وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی پروفیسی فار پروفٹ. میں PROPHET کی بات نہیں کر رہا. پروفیسی فار PROFIT فار پروفٹ، سود کے لیے، بینیفٹ کے لیے، فائدے کے لیے، مالکوں کے فائدے کے لیے. اور آج کیا ہے، اگر آپ TBN لاگ ان کر لیں، آپ گاڈ TV لاگ ان کر لیں، جو پروفیسی کرتا ہے وہ اس کے بعد سارپت کی بیوہ کا ذکر کر دیتا ہے. ہم رول قدس کی انسپریشن سے پروفیسی چرچ میں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے. نبوت سے میں کلیسیا کی ترقی ہے، غیر زبانوں میں ہماری شخصی ترقی پائی جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. ٹھیک ہے، وہ جو سلیو تھی، لانڈی تھی، جس میں کیا کہتے ہیں اسپرٹ آف ڈیوینیشن تھی. ٹھیک ہے، پائتھون کی ازداہے کی روح تھی. ٹھیک ہے، وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے کیا بہت کچھ ارن کرتی تھی. پھر لکھا ہے وہ پالوس اور ہمارے پیچھے آ کر چلنے لگی. جیسے آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ پالوس اور ہمارے پیچھے آنے، اس میں کون کون شامل تھا؟ سیلاس، تیموتھیوس اور لوکا. کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقتاً جو یہ اسپرٹ آف پائتھون تھی، اس نے ایک سچ بولا کہ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن اس کی انسپریشن ڈیمونک تھی، اس کی سورس ڈیمونک تھی. وہ کدھر سے تھی؟ اسپرٹ آف پائتھون کی طرف سے. اور وہ آپ کو ہاف ٹروتھ بیان کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ان کو ہاف ٹروتھ بیان کر رہی تھی. پھر آگے لکھا ہے وہ بہت دنوں تک ایسے ہی کرتی رہی، یعنی جان بوجھ کر پالوس کو تیش، اس کا مذائقہ، تاکہ پالوس کہے ہاں ایسی ہی بات ہے. لیکن کچھ کومنٹیٹرز کہتے ہیں کہ پالوس نے اس بات کو اس وقت کرنا بہتر نہیں سمجھا، کیونکہ پھر کچھ لوگوں نے گاسپل کو ڈیمونک ورکس کے ساتھ، بدروحوں کے کاموں کے ساتھ ایسوشیٹ کر لینا تھا، جوڑ لینا تھا. ٹھیک ہے، پھر آگے کہتا ہے وہ بہت دنوں تک ایسے ہی کرتی رہی، آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا. ٹھیک، اور پھر کلام مقدس کہتا ہے اور پھر کر اس روح سے کہا میں تجھے یسوع نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا. اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. آج عزیزو، ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا. ہم بدروحوں سے کہتے ہیں، ہم اپنی مصیبتوں سے کہتے ہیں کہ یسوع نام میں ہم سے چلے جاؤ، لیکن ہم اس کے چنگل میں بندھے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس اسپرٹ آف پائتھون کے انڈر رہتے ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دیکھیں پالوس رسول نے جب حکم دیا ہے تو کیا لکھا ہے؟ وہ اسی گھڑی نکل گئی، اس کی ڈیلیورنس ہوئی، اس کی رہائی ہوئی. کس سے؟ اسپرٹ آف پائتھون سے. ٹھیک، پھر لکھا ہے جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی، یعنی وہ جو میں نے آپ سے پہلے سٹارٹ میں شیئر کیا تھا کہ پروفیسی فار پروفٹ، PROFIT. ٹھیک ہے، انکم، سورس آف انکم ہمارا جاتا رہا. ٹھیک، پھر کہتے ہیں تو پالوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ کر لے گئے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پالوس اور سیلاس کو کیا کیا؟ پکڑ کر کھینچ کر لے گئے. ٹھیک، اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی یہودی ہیں، ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. ایکچولی ایگزورسزم جو پالوس رسول نے کیا، اس کی وجہ سے ان کو نہیں آگے لے کے گئے. ٹھیک، ایکچولی ان کے جوز ہونے کی وجہ سے اور جو تعلیم پالوس رسول دے رہا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ رومن ٹریڈیشنز کے مطابق، رومن کلچر کے مطابق اگینسٹ تھیں اس کے. ٹھیک ہے، پالوس رسول نے ڈیلیورنس کی. اس کے بعد آگے لکھا ہے ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بین لگانے کا حکم دیا. اب جب آپ دیکھتے ہیں، اکثر جب آپ 95C کے کیسز بھی دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ موب جو ہے وہ مل جاتا ہے جھوٹے گواہوں کے ساتھ، اور ایک موب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. لوگوں کا ایک بڑا مجمع جو ہے اس چیز میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے.
اسی طرح سے پولوس اور سلاس کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک. جبکہ اگر ایسے تھا، اگر انہوں نے ڈیلیورنس کی تو ان کی تو بلے بلے ہونی چاہیے تھی. ایکچولی میڈیٹرینین جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے جس میں گریس اور روم شامل ہے، اس کے اندر ڈیوینیشن کنٹینیوسلی چلتی رہتی تھی، کنٹینیوس تھی، اس میں پریکٹس میں رہتی تھی. ان کی روٹین کی باتیں تھیں. وہ اسپرٹس کے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے اپنا فیوچر جاننے کے لیے اور اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے. وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ان کا فیوچر پتہ لگتا رہے، ٹھیک. اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ عام لوگ بھی متفق ہوئے، وہ ایگری ہو گئے کہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اب یہ دیکھیں کہ ڈیلیورنس کے بعد پولوس کی اور سلاس کی بلے بلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کی بلے بلے نہیں ہوئی. او ہو، انہوں نے تو یہ معجزہ کر دیا، انہوں نے اس کو ڈیلیور کر دیا جو اپنے مالکوں کے لیے. ان کی تو روزی روٹی ٹھپ کر دی پولوس رسول نے. اکثر کبھی کبھی آپ کی منسٹری، آپ کی خدمت بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی منسٹری کو باعث ٹھوکر سمجھتے ہیں. وہ آپ کو باعث ٹھوکر سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کلیسیا کی ترقی ہے کیا نہیں، لیکن کیا ہے، وہ آپ کو باعث ٹھوکر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک. اس کے بعد کلام مقدس کہتا ہے اور ان کے لگتا ہے کہ شاید ان میں جیلسی ہے، یہ کوئی نیا چرچ کریٹ کرنے لگا ہے، یہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگا ہے، جبکہ کلام اس کے برعکس ہے. جو ہمبل شخص ہے، جس میں روح کا پھل ہے، وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا، وہ پراپر چینلز کے ذریعے جائے گا، ٹھیک. اس کے بعد لکھا ہے اور بہت سی بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر قید خانہ میں ڈالا. کلام کہتا ہے کہ ان کو انر ڈنجن میں ڈالا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہائی سیکیورٹی الرٹ تھا. وہاں پر سٹیل ایئر، باسی ہوا تھی جس کنڈیشن میں وہ تھے. پھر کیا کہتے ہیں، اور ان کے پاؤں کاٹ سے ٹھونک دیا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، انگلش ترجمے میں اس کو سٹاکس کہا گیا ہے. سٹاکس کے دو حصے تھے، اپر سٹاک اور لوور سٹاک. یہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں، لوہے کے کلیمپس لگے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا تھا، نیچے پیروں کی طرف جو لوور سٹاک ہے اس کی طرف سے بڑے سوراخ کیے جاتے تھے تاکہ ٹانگیں اس میں سے گزاری جائیں، ٹھیک. اس کے بعد ان سٹاکس کا کیا ہوتا تھا، کبھی کبھی سٹاکس کے اندر ہاتھوں کی کلائیاں، رسٹ بھی اس کے اندر ڈالے جاتے تھے، اور جو آپ کی اینکلٹس ہیں، اینکلز ہیں، ان کو بھی سٹاک کے اندر بند کیا جاتا تھا. اس لیے لکھا ہے اور ان کے پاؤں کاٹ سے ٹھوک دیے. آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے. کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم نہیں کر رہے تھے کہ پولوس تو نے ڈیلیورنس کی تو اس وجہ سے تو نے بدرو کو نکالا، تو نے اسپرٹ آف پائتھون کو نکالا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں تجھے بلیم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہمارے کپڑے پھاڑے گئے، ہم کو مارا گیا، ہم کو قید میں ڈالا گیا. نہیں، وہ اس کے برعکس کام کر رہے تھے. وہ کیا کام کر رہے تھے، آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے. they were praying. وہ اور کوئی کام بلیم گیم نہیں کر رہے تھے، تیری وجہ تو اے ہو گیا، تو مینوں پھسا چھڈیا، تو نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ ان چیزوں کے اندر نہیں تھے. ان کے دل خدا کے ساتھ سیٹ تھے. they were in harmony with God. ٹھیک. کس طرح سے، آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے. کیا کر رہے تھے، خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور قیدی جو ہیں سن رہے تھے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو سن رہے تھے، لسننگ کا جو گریک ترجمہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ارادتاً قیدی جو ہیں پولوس اور سلاس کی دعا اور پرستش کو سن رہے تھے. ارادتاً، ڈیسائسولی، ٹھیک ہے، ان کی پرستش کو اور اس کو سن رہے تھے کہ یک بڑا بھونچال آیا. بائبل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 8 بھونچال آ چکے ہیں، جس میں سے 8واں جون سا ہے وہ اینڈ ٹائمز، یعنی جب یسوع مسیح کی آمد قریب ہوگی تو بطور سائنس بھونچال رونما ہوں گے، اس طرح سے. پھر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، یعنی اس قید خانہ کی، اس پرزن کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شیک ہو گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں.
آپ یہ دیکھیں ادھر نہ کوئی ورشپ لیڈر موجود ہے، ادھر دو ورشپ لیڈرز ہیں، پولوس اور سلاس، اور پریئر وارئرز بھی میں ان کو کہوں گا، ٹھیک ہے. وہ دعا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ساز بجانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، کوئی خان صاحب موجود نہیں ہے. وہ ورشپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی حمد کی گیت گا رہے ہیں، اور قیدی بھی سن رہے ہیں. شاید قیدی موزوز بھی ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، شاید قیدی کہتے ہو یہ کیا ماجرا انہوں نے لگایا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں. خدا ان کا بندہ داؤد زبور 23 میں یوں فرماتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ایکچولی جب ہم خداوند کی سے دعا اور پرستش کرتے ہیں، اور پرستش کے اس لیول میں، اس اسٹریم میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ صرف آپ اور خداوند ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی آنسو سرنڈر، آپ کی ساری صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ابھی ٹوٹلی فل ہیں، آپ ٹوٹلی فل ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ایکچولی وہ مومنٹ ہے، لبریز ہونے کا مومنٹ ہے، جہاں پر میریکلز، جہاں پہ بریک تھروز سٹارٹ ہوتے ہیں. جب آپ کا پیالہ لبریز ہوگا تو یاد رکھیے گا میریکلز، بریک تھروز، ہر طرح کی ڈیلیورنس، رہائی خدا آپ کو بخشے گا. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو خدا کی پرستش کرنی ہے، ٹھیک. اس کے بعد کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا. جب آپ پرستش کریں گے نا، when you are going to worship God، تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں ایک بڑا بھونچال آئے گا، ایک شیکنگ آئے گی، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ قید خانہ، یعنی آپ کی زندگی کی کیا ہل جائے گی؟ آپ کی اپنی زندگی کی فاؤنڈیشن ہل جائے گی. when you are going to start worshiping Jehovah God, our heavenly Father. اوکے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور اسی دم سب دروازے کھل گئے. پھر آپ دیکھیں گے جب آپ لبریز ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے گیٹس بھی کھلیں گے، دروازے، مواقع کھلیں گے آپ کے لیے. پھر کیا کہتے ہیں؟ سب کی بیڑیاں، پھر آپ کو ڈیلیورنس ہوگی مسا کے ذریعے سے، اس انوائنٹنگ کے ذریعے سے، کیونکہ کیا ہے؟ پیالہ لبریز ہو رہا ہے. جتنا پیالہ لبریز ہوگا اتنے میریکلز، اتنی انوائنٹنگ، اتنا خدا کے ساتھ آپ گرو کریں گے، ٹھیک. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہیے. ٹرائی ٹو کل ہمسیلف، ٹھیک. پر اس کے بعد کہتا ہے لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اس نے آؤٹ لاؤڈ، ذرا اونچا بولا، بڑی آواز سے کہا، اپنے تین نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں. اس نے ان کو ایشور کیا کہ ہم سب موجود ہیں، ہم سب بھاگے نہیں ہیں، ٹھیک. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پولوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. اس نے اب یہ کوشچن کر دیا. وہ ڈر چکا تھا، بھونچال کو دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا نیو ہل گئی، دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل پڑیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ وہ ڈر چکا تھا، وہ اندر گیا، اندر کودا، کانپتا ہوا، اور پالوس اور سلاس سے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. انہوں نے کہا خداوند یسوع پر سوری ٹیکسٹ خداوند یسوع کہہ رہا ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. کس پر ایمان لا؟ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں اسکیپٹک اینوٹیٹڈ ریفرنس بائبل پڑھا تھا، اس کا کویشچن نمبر 153 ہے. ادھر لکھا تھا کہ کیا مرد کے وسیلہ سے عورت، یا جو نجات یافتہ مرد ہے اس کے وسیلہ سے جو غیر نجات یافتہ عورت ہے وہ بچ جاتی ہے، اس کی بیوی بچ جاتی ہے، اور کیا جو ہے غیر نجات یافتہ شوہر، اس کے وسیلہ سے کیا جو غیر نجات یافتہ شوہر ہے وہ نجات یافتہ بیوی کے وسیلہ سے بچ جاتی ہے. تو اس پر جب میں پڑھ رہا تھا تو اس پہ انہوں نے اس کا آنسر پازیٹیو دیا تھا، یس. کیونکہ پالوس رسول نے پیچھے خطوں میں بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نجات یافتہ اور اس کی بیوی جو ہے اس کے وسیلہ سے بچ جاتی ہے. ایکچولی آئی بلیو یہ تھوڑا سا مور آف کووننٹل نیچر کا ہے، کیونکہ خدا نے آدم سے عہد باندھا تھا،
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے شاید لیڈرشپ اور ہیڈشپ کی وجہ سے اسکیپٹک انوٹیٹڈ ریفرنس بائبل نے اس کو ہاں کی صورت میں بیان کیا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے کومنٹیٹرز پہ بھی غور کریں، میرے اگر شخصی اس پر بھی غور کریں، تو یہ ایک وعدہ بہت بڑا ہے، لیکن گھر میں سب نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. ہو بھی سکتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے گریس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے. خدا کی طرف سے گریس ہے کہ جب تو ایمان لائے، تیرے کردار کے وسیلہ سے، تیرے جینے کے وسیلہ سے، تیرے گھر میں گواہی کے وسیلہ سے، تیرے سب عزیز و قارب کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کے وسیلہ سے، ٹھیک ہے کیا کہ ان کا کردار بدلے اور وہ بھی کیا کریں، نجات پائیں، تیرے بچے بھی نجات پائیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کا اپنا اپنا انڈیویجول ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. ٹھیک. پھر انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا. پہلے اس کو سلوشن بتایا کہ کیسے تو نجات پائے گا، ایمان لانے کے وسیلہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا. پھر انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو کیا کیا، کلام سنایا. اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے. ٹھیک ہے. اور رات کو اسی گھڑی لے جا کر کیا کیا، ان کے زخم دھوئے، کیونکہ ان کو بینت لگوائے گئے، کپڑے پھاڑے. ٹھیک، ایکسکیوز می. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. اب ادھر بپتسمے کا ذکر ہے کہ اور اسی وقت کیا کیا، اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے. بیپٹزم از ایز مچ ایز امپورٹنٹ ایز ریپینٹنس وین یو ایکسیپٹ جیزس کرائسٹ ایز یور پرسنل سیویئر اینڈ لارڈ. ٹھیک ہے. یہ ریپینٹنس کا فالو اپ جو ہے، اس کے بعد فالوئنگ ایکٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے، واٹر بیپٹزم، امرجن ونس، ڈبونے والا، بیپٹیزو. ٹھیک. اس کے بعد کلام کیا کہتا ہے، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. اور اس نے کیا کیا، اوپر گھر لے جا کر دسترخوان کیا کیا، بچھایا، سیٹنگ کی دسترخوان پہ. ٹھیک ہے. اور اپنے سارے گھرانے سمیت کیا کیا، خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. ٹھیک ہے. کلام مقدس کہتا ہے کہ صادقوں کے خیموں میں نجات کی راگنیاں ہیں. ٹھیک ہے. صادقوں کے خیموں میں نجات کی کیا ہے، راگنیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کو پروف کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے، اور دروغہ نے پولوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ. مگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر علانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں. اب جب یہ ساری چیز ہوگی، یہ سارا پروسیس ہو گیا کہ نیکسٹ ڈے، ٹھیک ہے، کلاوہ بھیج دیا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دو. تو ایسے ہوا کہ پولوس رسول نے ان سے جو ہے اپنا جو ایک رومن سٹیزن کے رائٹ ہے اس کی بیسس پر بات کی کہ پہلے تو تم نے بغیر جانے ہمیں اس طرح سے وہ کر دیا، اور ہمیں فری ٹرائل بھی نہیں بخشا کہ اپنے سٹانس کو ڈیفینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. ادھر یہ کہتا ہے، مگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر علانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں. پھر پولوس رسول نے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ شو کیا. ٹھیک ہے. ایسے پاسبل نہیں ہے، تم لا کے مطابق چلو. رومن سٹیزنز کو جو رائٹس حاصل تھے اس میں فری ٹرائل بھی تھا. ٹھیک ہے. تو تم آؤ اور مجھے کیا کرو، ہمیں باہر لے کر جاؤ. حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی. جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے، اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں. پھر کیا کیا، شہر سے باہر کیا کیا، درخواست کی کہ شہر سے باہر چلے جائیں. ایسے ہی یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا. جب یسوع مسیح نے بدروحوں کو نکالا نا، تو جو سوروں کے غول میں چلی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اے ابن آدم، کیا تو وقت سے پہلے ہم کو سزا دے ڈالے گا؟ تو یسوع مسیح کو بھی اس شہر میں سے کیا کیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا. ٹھیک. بس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. اب کچھ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس سفر کے اندر آگے جنہوں نے اپنی جرنی کنٹینیو رکھی، اس میں پولوس، سیلاس اور تموتھیوس تھے. اور یہ پولوس کا سیکنڈ
مشنری دورہ تھا جو اس نے گریس میں کیا تھا، اور جو اس نے کلیسیائیں پہلی مشنری جرنی میں قائم کی تھیں، ان کے درمیان پولس رسول گیا تھا ان کو اسٹرینتھن کرنے. ٹھیک ہے، یہ تب کا واقعہ ہے. اور میرا مقصد ان سارے ایونٹس کو جو کہ کافی زیادہ ہیں، جس میں پولس رسول اور سلاس کیا کرتے ہیں، بدرو کو نکالتے ہیں، بعد میں ان کو قید خانہ میں ڈالا جاتا ہے، پرستش سے دعا سے ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں. بیڑیاں کھلنے کے بعد کیا ہے کہ آگے کا جو ایونٹ ہے کہ کیسے جو دروگا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں اور اس کے گھرانے میں خداوند کی نجات کی راگنیاں بجتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے شہر سے باہر چلے جاؤ، ریکویسٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں کبھی کبھی ہمیں خدا ہماری بلے بلے نہیں چاہتا کہ ہم نے اگر بدرو کو نکالا، او میں نے بدرو کو نکال دیا، او میں نے یہ معجزہ کر دیا، میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. کبھی کبھی خدا یہ نہیں چاہتا. خدا نے پولس کو اس چیز کے لیے استعمال کیا، بعد میں وہ پرابلمز میں سے گزرا. ڈسپائٹ آف دا پرسیکیوشن خدا نے کیا کرنا تھا، اس کو جو کہ دروگا تھا قید خانے کا، اس کو نجات بخشنی تھی. تو پولس اور سلاس کو اس پرپس کے لیے یوز کیا. لیکن میں آپ کو بارہا بار کہہ دوں کہ دعا آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک ارتھ کویک آئے گا، ایک بھونچال آئے گا، یہاں تک کہ آپ کی اپنی زندگی کی نیو ہل جائے گی اور آپ کے لیے دروازے کھلیں گے اور بیڑیاں جن میں آپ گرفتار ہیں انوائنٹنگ کے وسیلہ سے یسوع نام میں ٹوٹیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے خداوند سے تازگی مانگیں، روح القدس کی تازگی مانگیں، تاکہ ہم اسپرٹ آف پائتھون کو یسوع نام میں کرش کر سکیں اور روح القدس کی تازگی میں، روح القدس کے تازہ مسا میں روز بروز بڑھتے پھولتے پھلتے چلے جائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرا ایمان ہے کہ آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی. آمین. خدا حافظ.